बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ये भारत गए थे पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जिस मैच के लिए हम सारे दुआएं कर रहे थे, बड़ी हमने मन्नतें मुरादें लोगों ने मानी, वो मैच पाकिस्तान हार गया। और हारने की जो वजूहात हैं वो हम इमरान खान साहब से पूछेंगे। आज मेरे साथ यहां प्रोग्राम में मौजूद हैं। खान साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये पहला इंटरव्यू है उस मायूस कुन मैच के बाद आपका। ये हुआ क्या था? मलबा डालें किस पे? जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में मैं मैच ही खेले था बजाय उनसे बात करने के। नहीं, अब मैच डालना किस पे है? यानी अब हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि जिम्मेदारी इसकी। मैं अर्ज करता हूं, देखिए, एक तो एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने जो अपनी क्रिकेट है ना, उसको उन्होंने बहुत ठीक कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। उनकी आईपीएल आ गई है जिसमें वो बाहर से प्लेयर्स लेके आते हैं, कांटादार कंपटीशन है, सारे टैलेंट को 6 या 8 टीमों के अंदर कंसंट्रेट करके, रीजनल क्रिकेट, कांटादार कंपटीशन। उनकी एक हमारे से, यानी हमारे जमाने में वो बड़ी, हमारे से वो इतना हारे थे कि एक वक्त पे शारजा में हिंदुस्तानियों ने कहा कि जी इनको टूर ही ना करवाएं क्योंकि हम शर्मिंदा होते हैं, ये हारते इतना है। हिंदुस्तान का ये हाल था हमारे से। हिंदुस्तान में जाके हम जीते। उन दिनों में अपने अंपायर्स होते थे और साइकोलॉजिकली हम उनके ऊपर छाए हुए थे। यानी हम ग्राउंड में जाते थे तो उनके ऊपर एक, जैसे अभी वो छाए हुए हैं ना। अब क्या हुआ? अब उल्टा हो गया है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उनकी क्रिकेट के अंदर उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर हो गई है। हमारी उनसे बेहतर फील्डिंग थी। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो प्रेशर ज्यादा लेते हैं। वो जो जितने आईपीएल के प्रेशर मैचेस होते हैं, वो ज़हनी दबाव हमारे से बेहतर लेते हैं। हम उनसे बहुत बेहतर थे। हम उनको हिंदुस्तान में जब जाके हराया अपने अंपायर से, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे अंपायर से नहीं जीता, हम कभी उनके अंपायरों से नहीं जीते, बल्कि हम अभी तक न्यूट्रल अंपायर से भी सीरीज नहीं जीत के आए। अब हम वाइड टीम थे जो उनके अंपायर से सीरीज भी जीत के आए। और वनडे सीरीज में तो हमने बिल्कुल उनको क्रश कर दिया, यानी 7 में से 6 मैच जीते। तो वो उल्टा हो गया। हमारी क्रिकेट की क्वालिटी इतनी कमजोर है अब कि हमारा जो एवरेज क्रिकेटर है, वो टैलेंट तो उसका बहुत है। टैलेंट में मैं बताऊं, अब टैलेंट की एक चीज देखें ना, जो तेज बॉलर है वो सिर्फ वो आप बना नहीं सकते, वो नेचुरल टैलेंट ही होता है। यानी आप जो मर्जी कर लें, मैं जितनी मर्जी कोचिंग कर लूं, मैं एक आम बॉलर को तेज बॉलर नहीं बना सकता। वो बनाया है, वो या टैलेंट है या नहीं है। अब उसमें देख लें, पाकिस्तान में लाइन लगी हुई है तेज बॉलर्स की, 150 वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब की आबादी में उनको तेज बॉलर मिलता नहीं है। हमारा तो टैलेंट में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने इस मुल्क में इतना टैलेंट दिया है। अब मसला आ गया है कि उस टैलेंट को पॉलिश करें। बैटिंग जो है, बैटिंग में टैलेंट में कोई कमी नहीं है। मैं इनके टैलेंट देखता हूं बैट्समैन का, बड़े टैलेंटेड बैट्समैन, लेकिन बैटिंग के टैलेंट को पॉलिश की जरूरत है। उसकी टेक्निक डेवलप होती है। बैटिंग में एक टैलेंट, फिर टेक्निक, फिर एक टेम्परामेंट डेवलप होता है। आखिरी बैट्समैन तो मेरे ख्याल मोहम्मद यूसुफ था जो याद पड़ता है। उसके बाद बैट्समैन तो मरा ही नहीं। आपका तो खैर इंतजाम भी थे, लेकिन जब तक आपके पास क्वालिटी क्रिकेट ना हो, ना टेक्निक डेवलप होती है, ना टेम्परामेंट डेवलप होता है, जो हमारे बैट्समैन में नहीं है। आप देख लें, जब इनको मूविंग बॉल मिलता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इनसे नहीं खेला जाता। और उस दिन क्या हुआ? मैं वापस मैं अर्ज करूं ना, पहले मैं आपको जरा बता दूं, क्योंकि लोग बेचारे इतने दुखी हैं। मुझे भी उनकी, लोगों ने टीवी तोड़े हैं, लोग बीमार हो गए। कोशिश इतनी की मैंने, जो मेरे में हो सकता था कि मैंने उनको मेंटली तैयार किया, लेकिन कई चीजों की कोई तैयारी आप वो नहीं कर सकते। वो तो आपको, जब तक आप उनको, ये इस तरह है कि बड़ा ज़हीन बच्चा है, उसको आप स्कूल में ना भेजें और कहें जी सीधा जाके बीए का एग्जाम दे, वो नहीं दे सकता। उसको जब तक आप, क्रिकेट बोर्ड है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। नहीं, इंडिया के साथ इनको प्रॉब्लम क्या हो जाती है? डर जाते हैं। मेरी अर्ज सुने, देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कंपैरिजन बता रहा हूं। उनका टैलेंट का पॉलिश करने का उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। ठीक, हमारी बदकिस्मती से यहां सिस्टम है ही नहीं। ये सिस्टम के बावजूद आ रहे हैं, ये सिस्टम की वजह से नहीं आ रहे। और बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों को इन्होंने ऊपर बनाया बोर्ड का हेड, उनको समझ ही नहीं है कि इस टैलेंट को, ये सिस्टम कैसे ठीक करना है। अब नजम सेठी की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वजह है, मुझे बताए ना। कोई पाकिस्तान में नहीं मिला सिवाय नजम सेठी के कि वो क्रिकेट बोर्ड को संभाले।
کیونکہ اس نے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی میاں صاحب کے لیے, اس کو انہوں نے سفارشی کو بٹھا دیا. یہاں ایک آدمی جو کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ دیکھی ہوئی ہے, سمجھتا ہے, اس کو بٹھائیں, اس کرکٹ سٹرکچر کو ٹھیک کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ اپنی خدمات دے دیں کہ کوئی اس ملک کو, پاکستان کو کرکٹ میں یہ ٹاپ 3 ٹیموں میں رہ سکتا ہے. اس ملک کو بڑا مشکل ہو ہرانا, جتنا ٹیلنٹ اللہ نے اس کو دیا ہے, لیکن آپ کو ہمیں سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اس دن کیا ہو گیا؟ ٹیم جیت نہیں سکتی. اب میں اس دن کی بات کرتا ہوں. اس دن کیا ہوا؟ پہلے تو وکٹ ٹھیک نہیں ریڈ کی, وہ بڑا اسپننگ وکٹ تھی. انہوں نے اسپننگ گھاس سارا اتار دیا کیونکہ ان کو ڈر تھا ہماری تیز بولنگ سے. ہماری تیز بولنگ جو ہے وہ اس وقت, اس کے باوجود کہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے, ساری ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ ڈینجرس ہے ہماری تیز بولنگ. ٹھیک, اب انہوں نے اس کو گھاس سارا ختم کر دیا. وہ جب گھاس اتارا, کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا اتنا زیادہ گیند سپن کرے گا. اب وہ سپننگ وکٹ ہو گئی, اس میں ایک سپنر کم کھلا دیا. اسپیشلسٹ سپنر اگر کھلا دیتے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان نے اس ٹوٹل پہ بھی جیت جانا تھا. 4 فاسٹ بالر کھلانے کا مشورہ آپ کا نہیں تھا؟ میں نے تو وکٹ بھی نہیں نا دیکھی, میرا تو کام نہیں ہے نا. اچھا, آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا اس کو کھلانا ہے؟ میں نے تو ان کو ایک جو میری ہمیشہ فلسفی رہی ہے, جو ہم نے میرے ہوتے ہوئے پاکستان ٹیم نے ایجاد کی تھی. ہم وکٹیں لے کے میچ جیتے تھے, ون ڈے میچ, بجائے کہ رنز روک کے. یہ ہم نے شروع کیا تھا, باقی ٹیمیں بھی کرتی ہیں. تو میری تو تھیوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وکٹ ٹیکنگ بولرز سے وکٹس لیں, لیکن اگر وہ وکٹ کے مطابق ہوتا ہے. وہ جو وکٹ تھی وہ تیز بولر کو سوٹ ہی کر رہی تھی, وہ اسپنر کو سوٹ کر رہی تھی. تو ایک تو پہلے ایک ایکسٹرا اسپنر کھلانا چاہیے تھا, وہ غلطی ہوئی. پھر اس کے بعد جو بیٹنگ ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پریشر میں کھیلے. وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ وکٹ سپن کر رہی ہے تو اس کے مطابق بیٹسمین بیٹنگ آرڈر چینج کرنا تھا. جو بیٹسمین سپن بہتر کھیلتے ہیں وہ میں نہیں جانتا, خیر میں نے تو اتنا تو ڈیٹیل میں نے بات بھی نہیں کی. میں نے تو اوور آل کیا سائیکی ہونی چاہیے اس کی بات کی. تو وہ اس کے مطابق شاید 15-20 رن اور کر جاتے, جو بہت فرق. افریدی خود صحیح جگہ پہ آیا تھا, آپ کو لگتا ہے شاید افریدی نے ٹھیک ڈیسیجن لیا؟ میرے خیال میں شاید افریدی کو اس کنڈیشنز کی, جس طرح وکٹ سپن کر رہی تھی, میرے خیال میں ان کو کسی اس بیٹسمین کو بھیجنا چاہیے تھا جو سپن کو اچھا کھیلے. جیسے سرفراز ہے وہ ٹھیک, جس طرح عمر اکمل ہے وہ بھی اس کی بھی کیپبلٹی ہے. یعنی اچھا, عمر اکمل کے لیے کوئی سفارش کیا تھا آپ نے کہ اس کو اوپر کھلاؤ؟ وہ بڑا اخباروں میں آ رہا ہے ہر جگہ پہ کہ شاید افریدی نے کلاس بھی لے لی اس کی, کہ کیوں بھائی تم نے جا کے بات کی خان صاحب سے؟ سی چیز ہے, وہ 4 پہ آتا 5 پہ آتا, کون سی اس سے فرق پڑ جانا تھا. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھا کہ وکٹ سپن کر رہی تھی, اس کے مطابق بیٹنگ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا. نمبر 1, میں اب کہہ رہا ہوں کہ کیسے بہتر ہو سکتا تھا. ہو سکتا اسے 10-15 رن اور ہو جاتے, وہ زیادہ وہ ٹوٹل مشکل ہو جانا تھا, کیونکہ وکٹ بہت سپن کر رہی تھی. پھر ایک سپنر کا, لیکن جو کی تھی نا, دیکھیں یہ یاد رکھیں, میں نے ٹیم کو بھی یہ سمجھایا کہ یاد رکھیں, ہمیشہ آپ کا مخالف کبھی نہ کبھی آپ کو موقع دیتا ہے. وہ اس نے موقع دے دیا, 3 آؤٹ ہو گئے 23 رن پہ. ٹھیک, اب آپ 23 رن پہ 3 وکٹیں گر جائیں, آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, 70% ٹیم میچ ہار جاتی ہے جس کے 3 آؤٹ ہو جائیں 23 رن پہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں سٹیٹسٹکس. وہ جو 3 آؤٹ ہو گئے تھے نا, ادھر ایک بہت بڑی غلطی کر گیا پاکستان. اس کے بعد صرف اور صرف کوشش کرنی چاہیے تھی وکٹیں لینے کی, چڑھائی کرنی تھی وکٹیں لینے کی. اچھا, اب ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, اب نہیں ڈیفینسو نہیں, ڈرفٹ بھی کرنے دینی چاہیے تھی. ان کو ایک لینے دینا چاہیے تھا, وہ ایک لیتے رہے. وہ ٹائم تھا کہ ان کے اوپر ان کو دباؤ ڈالتے کہ وہ آؤٹ ہوں, ہٹ مارے, کیونکہ وہ وکٹ لے کے, پاکستان نے صرف وکٹ لے کے میچ جیتنا تھا, رنز روک کے نہیں میچ جیتا تھا. سکور تو تھوڑا سا تھا. وہاں بہت بڑی ایک غلطی ہوئی. وہ یہ شاید افریدی صاحب یہ ان کے غلط ڈیسیژن ہے. نہیں, ایک تو 2 ہوا نا, 2 کر سکتے تھے کام. ایک تو ان کو جو سپنرز اتنا بڑا گیند سپن کر رہا تھا, ان سپنر سے آؤٹ کرنا چاہیے تھا. یعنی ان کو فورس کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہٹ ماریں. ان کو سنگلز نہیں لینے دینا چاہیے تھا, وہ سنگلز ہی لیتے رہے. اگر آپ سنگلز دے دیں گے تو وہ پریشر اترتا گیا, اور پھر وہ سپنر ایک وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی آپ کو ٹیم کیپٹن سمیت سارے؟ میں کرکٹ فین ہوں, مجھے نظر آ رہا تھا وہ کانفیڈنس. میں نے افریدی کو کوئی 4 دفعہ شاید افریدی کا میں نے کہا ریلیکس کرو, باڈی لینگویج ریلیکس کرو. دیکھو
کیپٹن اب دھونی کو دیکھ لو, وہ کتنا ریلیکس تھا, حالانکہ وہ ناک آؤٹ ہو جانا تھا. اگر پاکستان کل میچ جیت جاتا وہ تو باہر ہو گئے تھے, پریشر ان پہ زیادہ تھا. لیکن ان کی باڈی لینگویج دیکھو دھونی کی, وہ ریلیکس تھا. شاہد افریدی میں ٹینس تھی, بیٹنگ بھی ٹینس تھی, بولنگ انہوں نے بڑی ٹینس کی, کبھی ادھر گیند جا رہا ہے کبھی ادھر. حالانکہ اگر وہ بولنگ ٹھیک کر دیتے دونوں اسپنرز, پارٹ ٹائم خیر فل ٹائم اسپنرز نہیں تھے, لیکن جس طرح گیند اسپن کر رہا تھا 23 پہ 3 آؤٹ پہ پاکستان کو اس وقت ان کو پورا دباؤ ڈال دینا چاہیے تھا. بس وہاں چانس ایک ہی تھی ہماری, جب 23 پہ 3 آؤٹ ہو گیا نا, وہ ٹائم تھا پاکستان کا میچ جیتنے کا, چڑھائی کرنے کا, اور وہ نہیں ہوئی. ذمہ دار پھر کیپٹن ہوا نا, پھر ڈیسیجن نہیں لے پایا, ٹھیک ڈیسیجن نہیں لیے نمبر 1, اور نمبر 2 ایک ڈری ہوئی باڈی لینگویج تھی جس کی وجہ سے. دیکھیں ہوا یہ اس وقت کہ ایک تو اسپیشلسٹ. خان صاحب صاف دیکھیں, قوم سننا چاہتی ہے ذمہ دار کون ہے, لعنت ملامت کس پہ کرنی ہے اگر لوگوں نے کرنی ہے تو. یہ میچ دیکھیں خان صاحب, میچ جیتا بھی جا سکتا تھا, یا کم سے کم لڑا تو جا سکتا تھا, لڑے ہی نہیں خان صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں قوم ہماری ایسی ہے. مجھے یاد ہے ہم 1987 کا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل لاہور میں ہارے, وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. لیکن لوگوں کو تکلیف ہوئی, لیکن کسی نے برا بھلا نہیں کہا, کیونکہ ٹیم آخری گیند تک لڑتی رہی, یعنی مقابلہ کیا لاسٹ منٹ تک. وہ جب آرام سے میچ ہار جائے نا, اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی, یعنی میں تو شرمندگی بھی بہت ہوئی ہوگی وہاں. بہت. خیر اب کیا کریں, میں اب کیا کہوں, لیکن صرف یہ میں کہوں گا کہ ابھی بھی چانس ہے, یہ بھی میں کہوں گا. دیکھیں یہ جو اب 2 میچز ہو رہے ہیں نا موہالی میں, وہ موہالی وکٹ, اگر ہندوستان میں کوئی وکٹ ہے جو تیز بولر کو ہیلپ کرے گی وہ موہالی کرے گی. پاکستان کا بیسٹ پیس اٹیک ہے, موہالی کے اندر چانس ہے کہ پاکستان کے اگر پیس اٹیک نے میچ جتا سکتا ہے میچ, اور یہ 2 میچ اگر جیت گیا تو پاکستان کی ابھی بھی چانس ہے سیمی فائنل کی. خان صاحب انڈیا سے میچ ہار گئے ہیں, ایکچولی جو میچ ہم نے دیکھنا تھا ساری قوم نے, وہ تو ہار گئے ہیں. جس کے لیے آپ یہاں سے انڈیا گئے وہ میچ ہم ہار گئے ہیں. افریدی صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے ابھی اس ٹیم میں, 19 سال انہوں نے کھیل لیا اور لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے شاید افریدی کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اس چیز کا, میں تو نہیں کہہ سکتا. ان کے جو سلیکٹرز ہیں سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا. وہ تو شہریار خان کہہ رہے ہیں اب کیپٹن تو نہیں رہیں گے وہ. اچھا ہاں جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن تو نہیں رہے گی. انہوں نے کہا جی ابھی وہ سیریز ہو رہی ہے, ابھی سیریز اگر کہنا بھی تھا سیریز کے اندر ایسی چیز نہیں کہتے. لیکن میرے خیال میں میں اپنا آپ کو بتاؤں, میں نے جو شاہد افریدی, مجھے بہت ٹینس نظر آئے. میں نے ان کو میں پھر 4 دفعہ کہا, میں نے کہا ریلیکس کرو. وسیم اکرم اور میں نے بھی ان کو بلایا, ہم نے کہا ریلیکس کرو. دیکھیں کیپٹن جب ٹینس ہوتا ہے ساری ٹیم ٹینس ہو جاتی ہے. آپ نے مجھے کبھی ورلڈ کپ میں دیکھا ہوگا 92 میں, کبھی آپ نے دیکھا تھا میں ٹینس ہوں, کبھی مجھے دیکھا تھا. کیونکہ اگر ٹینس ہو بھی آپ اپنی ٹیم کو نہیں دکھاتے, کیونکہ ٹیم آپ کی باڈی لینگویج دیکھ رہی ہوتی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں شاہد افریدی کے اوپر اگر کیپٹنسی کا پریشر نہ ہو, وہ زیادہ ٹیم کے لیے افیکٹو ہو سکتے ہیں. یہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, لیکن کیپٹنسی جو ہے وہ اب اس طرح کے میچز میں اتنا پریشر نہ لے سکنا. تو ان کے اوپر دونوں, ان کی بیٹنگ میں بھی کون ہو سکتا ہے کیپٹن؟ کیا سرفراز بہتر ہے آپ کے خیال میں, اور کوئی بیٹسمین آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ مجھے تو حفیظ بھی اچھا کیپٹن لگتا تھا, اور سرفراز مینٹلی بڑا مجھے اس کا پریشر لینے کا اس میں بڑی کیپیبلٹی ہے سرفراز میں. بلکہ سرفراز میں بہت پوٹینشیل ہے, سرفراز بھی. اور اگر سرفراز ابھی تیار نہیں ہے تو حفیظ, مجھے تو حفیظ بھی پسند تھا. اچھا میں ایک چیز خان صاحب چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھ لوں کرکٹ کے بارے میں, آخری میں سوال, کہ لوگوں نے, آپ جب گئے انڈیا, لوگوں نے امید باندھ لی کہ عمران خان جا کے سمجھائیں گے اور پاکستان میچ جیت جائے گا. یعنی ایک دن سے لوگوں نے امید باندھی. لیکن خان صاحب اگر خان صاحب آپ میں نے کوئی فارمولا ان کو دینا تھا, گولیوں وہ انہوں نے پینی تھی اور انہوں نے میچ جیتا. لوگوں نے امید باندھی نا خان صاحب, لوگ بار بار ٹویٹ کر رہے تھے, بار بار میسیجز کر رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, اس پہ بات ہو رہی تھی, میڈیا میں ہو رہی تھی. تو خان صاحب آپ کو اگر مستقل مشورہ دینا پڑے ٹیم کو تو آپ کیوں نہیں دیتے خان صاحب؟ یہ تو پوری 14 کروڑ لوگ, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے فین تو بہت زیادہ کرکٹ کے. دیکھیں میں اصل میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن میں ایک ہوتا ہے آدھی کرکٹ ہوتی ہے ذہن میں, آتی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اور کون ہے کہ وسیم اکرم ہے, اور کون ہے؟ میری بات سن رہے عمران, دیکھیں آدھی کرکٹ مینٹل ہوتی ہے. آپ کا سارا مینٹل میک اپ, اپروچ, پریشر لینے کا طریقہ, آپ کی ایٹیٹیوڈ, آپ کی پازیٹو تھنکنگ, اٹیکنگ کرکٹ, آدھی ذہن میں ہوتی ہے اور آدھی گراؤنڈ پہ ہوتی ہے.
تو میں تو ان کو کرکٹ ان کو کھیلتے نہیں دیکھا زیادہ, مجھے تو زیادہ پلیئرز کا پتہ بھی نہیں تھا. میری تو صرف یہ کوشش تھی کہ ساری جگہ میں جاتا تھا, لوگ اتنے عوام کو, پاکستانیوں کو اتنا کہ ہندوستان سے میچ ہے, عمران صاحب کچھ کریں. اور پہلے ہم ایشیا کپ ہار گئے تو وہ جدھر میں جاؤں تو میں نے کہا میں کوشش کروں اپنی. میں آپ کو یقین کروں کہ جو میرا تجربہ تھا اور 21 سال کا تجربہ ہے, میں کوشش کیا ان کو تیاری کرنے کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں, آپ کی جو باتیں اس کی عمل تو کیپٹن نے کرنا ہوتا ہے گراؤنڈ میں. کرکٹ کا کیپٹن یاد رکھیں, کسی سپورٹس کے اندر کیپٹن کے اوپر اتنا ذمہ داری نہیں ہوتی جو کرکٹ کیپٹن. کرکٹ واحد ایک سپورٹ ہے جس کا کیپٹن لیڈر ہوتا ہے, ہونا پڑتا ہے. اگر وہ لیڈر نہیں ہے تو وہ برا کیپٹن اچھی ٹیم کو نیچے لے آتا ہے, اور ایک اچھا کیپٹن کمزور ٹیم کو اوپر لے جاتا ہے. یہ صرف کرکٹ میں ہے, نہ ہاکی میں ہے, نہ اسکواش. ڈیسیجنز یہاں پہ زیادہ لینے پڑتے ہیں نہیں, کیونکہ وہ بال ٹو بال جاتا ہے اور کرکٹ میں پریشر بہت پڑتا ہے. اب یہ 2020 ہے, پریشر گیم ہے نا, 60-70 ہزار پبلک ہے, کروڑ ایک پتہ نہیں کتنے 1 ارب لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں, تو بہت پریشر ہوتا ہے. ادھر کیپٹنسی کا رول بہت بڑا ہو جاتا ہے. ساری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے, کیپٹن ٹیم کو اٹھا بھی سکتا ہے, گرا بھی. اس لیے دھونی جو ہے اس کو میں بڑا ہائی ریٹ بڑے نروز, بڑے کیونکہ اس کے نرو سٹرونگ ہیں, وہ کول کام کلیکٹڈ رہتا ہے. وہ تو ایسا لگتا ہے دونوں ٹیموں کو وہی کھلا رہا تھا. میں معذرت کے ساتھ, میں ایک بریک کا وقت آ گیا خان صاحب, لیکن ایک چیز میں وہاں اس دن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف عمران خان نے پرفارم کیا اکیلے نے. ٹیم آپ کی وہاں پہ ہار گئی, ڈر کے ہار گئی. قومی ترانہ آپ کا وہاں غلط پڑا گیا. یعنی ایک آدمی نے پرفارم کیا صرف, اور لگتا ہے وہ آپ ہی کو کرنا پڑا ہے وہاں پہ. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. مشرف صاحب کا معاملہ ہے, وہ باہر چلے گئے, اس پہ خاصی لے دے. اس پہ میں نے آپ سے پالیسی سٹیٹمنٹ جو آپ کا ہے اس بارے میں نے آپ سے بات کر دی, اور ساتھ ہی ساتھ الطاف حسین صاحب کے معاملات کچھ چل رہے ہیں ان پہ بات کرنی. بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب سے ہم بات کریں. خان صاحب, یہ جو مشرف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, چودھری نثار صاحب آج یہ فرما رہے ہیں کہ عدالت کا آرڈر تھا, ہم نے بھیج دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں احتجاج آپ کی منافقت پہ کر رہے ہیں کہ آپ تو ان پہ کیس کر رہے تھے. اور جو وکیل ہیں مشرف صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے کہا کہ گورنمنٹ اگر روکنا چاہے تو روک لے, ہماری طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. آپ کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ, پہلے سر وہ آپ ریکارڈ کروا دیں, اس کے بعد پھر میں بات. سب سے پہلے تو جی یہ نواز شریف کے اوپر ایک بہت بڑا اب دھبا لگے گا کہ سارا وقت لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جی انہوں نے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, انہوں نے قانون توڑا, انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑی. اور متاثر کون تھے؟ نواز شریف تھے. کس کو انہوں نے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا؟ نواز شریف کو ہٹایا. ٹھیک, تو اس کے جو مظلوم تھے وہ تو نواز شریف تھے. ذمہ داری تو ان کی تھی, گورنمنٹ ان کی ہے, پروسیکیوٹ تو انہوں نے کرنا تھا. تو یہ کیا نورا کشتی کھیلی ہے انہوں نے؟ یعنی یہ سارا ڈرامہ کرا کے آخر میں نواز شریف نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ ان کو اقتدار سب کچھ ہے. اقتدار میں پہنچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اقتدار کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے اقتدار جا رہا تھا مشرف کی وجہ سے. ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی چیز بھی میرے اقتدار کے راستے میں آ جائے, اقتدار ان کو پیارا ہے. خان صاحب دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ پاکستان میں نہیں تھے, انہوں نے یہ کہا بڑا کلیئرلی کہ یہ دھرنے والی پالیٹکس ہوتی ہے, اگر ہم روک کے رکھتے ہیں تو وہ آپ سے جوڑتے ہیں ان چیزوں کو کہ دوبارہ تیاریاں تھیں. یہ مشرف کو جب بھی ہم ٹرائل کرتے ہیں یا اس معاملات میں جاتے ہیں تو یہ دھرنے ہو جاتے ہیں پاکستان میں. آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں اعلی کار بنایا انہوں نے مشرف صاحب کا. ان کے اوپر ایک ابراہیم لنکن کا ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ سارا وقت سارے لوگوں کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے. ان کا کام ہے میڈیا کے ذریعے میڈیا پہ بیٹھ جانا, جھوٹ بولنا, لوگوں کو پاگل بنانا. سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں اس قوم کے, ان کو پتہ نہیں ہے. نواز شریف کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں, جتنی نواز شریف کی سٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے وزیروں کی سٹیٹمنٹ ان کی پڑھ لیں. یہ ایک دفعہ شور مچاتے ہیں فوج کے خلاف, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اگلے دن ہاتھ باندھ لیتے ہیں ان کے سامنے. وہی آصف زرداری نے کہا پہلے بڑھ کے ماری, پھر آج میں معافی مانگنے. یہ لوگ وہ ہیں, اقتدار ان کے لیے سب کچھ ہے. میں آپ کو پہلے فوج آج نہیں سر مداخلت کر رہی, یعنی آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے معاملات تو آپ کے سامنے ہی نا, جو وہ کہہ کر گئے ہیں
اور جو اس کے بعد وہ آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ وہ آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے الطاف حسین صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کو لیٹر لکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں آئی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کریں. اب میاں نواز شریف صاحب مشرف صاحب کو جانے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ ہے, ان کے لوگ کہتے ہیں سمجھداری کا ثبوت دیا. آپ کے دوست شیخ رشید صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کیا, حکومت نے عقلمندی کا ثبوت دیا. لیکن خان صاحب اس کا مطلب پھر ہم یہ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آج بھی پاکستان کی سیاست میں مخل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. کیونکہ نواز شریف کس کی پیداوار ہے؟ ملٹری ڈکٹیٹر کی. نواز شریف کو کون سامنے لے کے آئے؟ جنرل جیلانی لے کے آئے. نواز شریف کو پیٹرنائز کس نے کیا؟ جنرل ضیاء نے کیا. ان کو پیسے کس نے دیے؟ آئی ایس آئی نے دیے, جو اظہر خان کا کیس ہے ابھی تک نہیں سنا جا رہا. ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں یا وجہ ہے؟ نہیں, میری بات سنیں. آپ جو سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے نا, وہ جسمانی قوت نہیں ہوتی, وہ اخلاقی قوت ہوتی ہے, مورل سٹرینگتھ ہوتی ہے. ان کے پاس مورل سٹرینگتھ ہی نہیں ہے, ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں جو جنرل مشرف کو کہہ رہے ہیں نا, یہ سارا کچھ انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا. انہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے, انہوں نے الیکشن کے لیے پیسے لیے, انہوں نے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے پوری آئی ایس آئی سے مدد لی تب کی. یہ کس منہ سے آج کہہ سکتے ہیں جی آرٹیکل 6؟ نہیں, فوج مشرف کیوں سر, کیوں؟ میں باری باری ڈرنے کی وجہ میں آپ کو سامنے باری باری چیزیں لے کے آ رہا ہوں. دیکھیں, جو آدمی اگر کوئی قانون کی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے نا, پہلے اپنے اوپر قانون لاگو کرتا ہے. پہلے اپنا ماضی تو دیکھ لیں. تو ایک تو جو بھی انہوں نے کوشش کی جنرل مشرف کی, تھوڑا سا پریشر آیا. کہاں سے آیا سر؟ وہ کہاں سے آیا؟ اقبال کا شعر ہے نا, نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. پہلے بڑا شور مچا. انہوں نے غلام اسحاق سے یہ نہیں کیا تھا, یاد ہے آپ کو پریزیڈنٹ مجھے پہلے کھڑے ہوئے سر, وہ جا کے اسے وہ سر یاد ہے سر. لیکن یہ پریشر کہاں سے آیا عمران؟ پریشر کہاں سے آیا؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے اقتدار میں آنا ہے صرف پیسہ بنانے کے لیے اور مال کمانے کے لیے اور فیکٹریاں بنانے کے لیے اور سارے بچے پیسہ بنا رہے ہیں, آپ کو اقتدار پیارا ہے. آپ کو نہ قانون کی فکر ہے نہ آپ کو ملک کے قانون کی فکر ہے. انہوں نے نہیں بجوایا ریمنڈ ڈیوس کو, دن دہاڑے آدمی کو 2 لوگوں کو گولی مارتا مزان چوک کے اندر. امریکہ سے پریشر آیا تھا نا, تو یہ پریشر کہاں سے آیا؟ تو پریشر کرسی کا ہی آیا نا. اگر کوئی میری طرح کا آدمی ہوتا, میں کہتا میں چھوڑ دیتا ہوں اقتدار, لیکن میں اس کو نہیں جانے دیتا. کیونکہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر میری فیکٹریاں چل رہی ہوں, میری کمیشنز بن رہی ہوں, اورنج ٹرین میں اربوں روپیہ مجھے بن رہا ہو, میں نے تو فکر کرنی ہے کہ میرا تو پیسہ بند ہو جائے گا. عمران خان کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو پریشر آیا ہے یہ پاکستان کے باہر سے آیا ہے یا پاکستان کے اندر سے آیا ہے؟ میاں صاحب کے آرمی میں دوست ہیں, کیسے ہوا, کیسی میاں صاحب کیوں مجبور ہوئے کہ انہوں نے مشرف صاحب کو جانے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو جب بھی اپنی اقتدار کا پریشر آیا وہ پیچھے ہٹ گئے. ان کے ایک پریشر کس طرف سے آیا یہ آپ نہیں جانتے. ٹریک ریکارڈ ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی پریشر انہوں نے برداشت نہیں کیا. کس نے ڈالا, کس نے سر پریشر؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بڑی دیر سے. میں نہیں جانتا, لیکن انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے, اور اگر وہ ناراض ہوگی تو میری کرسی چلی جائے گی. کرسی کے اندر اربوں روپیہ بن رہا ہے, میرے بچے ماشاءاللہ زبردست قسم کی بزنس کر رہے ہیں, شہباز شریف کے بچے یہاں بزنس کر رہے ہیں. تو اگر وہ پھر دوسرا ان کو اور ڈر ہے کہ اگر اقتدار گیا تو میرے اوپر کرپشن کیسز ہو جائیں گے. 12 تو کیسز پڑے ان کے نیب کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس نتیجے میں پہنچ جائیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کے ڈر سے انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا. اور دوسری چیز کہ میاں صاحب کا ایک اور ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک قانون عوام کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک اپنے لیے رکھا ہوا ہے. خود منی لانڈرنگ کریں, خود آئی ایس آئی کا کیس میں پیسہ لے لیں, خود فورن کرنسی اپنے باہر پیسے بھجوا دیں جو باقیوں کے فریز کر کے اکاؤنٹس, خود جو مرضی کر لیں. عوام کو کہیں جی عوام ٹھیک ہو جائے, میں بادشاہ میں. اسی طرح جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا قانون. سر آپ کی نظر عوام کے لیے ایک قانون ہے, طاقتور یہ دیوان عام اور دیوان خاص ہے اس ملک کے اندر. وہ تو نظر میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ کی نظر میں سابق صدر مشرف کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو بھی ہو, آئین شکنی کا مقدمہ. میں آپ کو ایک چیز کہہ دیتا ہوں, اس ملک کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک طاقتور کے لیے قانون جدھر تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. ان کی حدیث ہے. ان سے بڑا لیڈر آج تک دنیا میں نہیں آیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ملک ہے
जिधर नवाज शरीफ के लिए कोई करप्शन केसेस नहीं है, वो हुदायबा पेपर मिल के भी केसेस हैं, उसके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास वो अब तो शुक्र है कि हुसैन शरीफ बोल भी पड़े हैं। हाँ, वो उन्होंने ओन कर लिया प्रॉपर्टी, तो कह भी दिया। बरतानिया वाली जो मैं प्रॉपर्टी। इतनी देर से शोर मचा रहा था कि पूछो तो सही इनके पास पैसा किधर से आया, वो कहता है जी हमारे पास तो मरियम बीबी कहती है कि हमारे तो कोई पैसा ही नहीं है, हमारे खानदान का किसी का पैसा बाहर नहीं है। वो कहते हैं जी मरियम बीबी तो 3 कंपनीज ऑफशोर कंपनीज की मालिक हैं। तो ये सारी चीजें सामने जो आई हैं, इसका मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग करके इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर गया है, तो इनको कोई नहीं पकड़ेगा, नैब इनको नहीं पकड़ेगी। तो अगर ये समझते हैं कि इनके लिए एक कानून है, तो फिर जो ताकतवर है उसको फिर खान साहब जो आप होते तो मुशर्रफ साहब पे मुकदमा चलाते या जाने देते? मैं आपको आज कह देता हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बारी देगा, ये मेरा ईमान है, और जब भी बारी मिलेगी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस मुल्क को इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बनाऊंगा। सिर्फ एक चीज, स्पेसिफिक मुशर्रफ साहब के हवाले में मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज पे इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाऊंगा, कानून की बालादस्ती। मुशर्रफ साहब सारे लोगों के लिए एक कानून, बिल्कुल जो मर्जी हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, मैं और अगर मैंने ना किया, इसका मतलब कि मैं भी बाकियों की तरह सिर्फ अपने इक्तदार के लिए आऊंगा। ठीक, सिर्फ मैं आऊंगा मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब के मामले पे मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूं कि इनको इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो बाहर जाने देते मुकदमे? इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर होते, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करते, कानून को मौका देते, इनको अपनी सफाई पेश करते, लेकिन इनको यह नहीं होना था कि अदालत अब केस चल रहा है तो चलो जनाब मुकमुका करके वापस। इन्होंने डील होगी, मुकमुका हो गया, किससे नहीं, आसिफ जरदारी से नहीं मुकमुका किया, इन्होंने एमक्यूएम से नहीं मुकमुका किया, इन्होंने एमक्यूएम से सबसे ज्यादा जुल्म किया 96 के अंदर, 97 में नसीरुल्लाह बाबर ने ऑपरेशन किया, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे सारों को इन्होंने वापस ट्रांसफर करवाया कराची, और एक को कत्ल करवाया। मैं इन मामला तो एक ब्रेक के बाद आऊंगा, इन मामला पे मैं आऊंगा, एक ब्रेक के बाद आऊंगा। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुस्तफा कमाल एपिसोड है, फिर अल्ताफ हुसैन साहब के मामलात हैं, और शजरकारी मुहिम खान साहब ने आज दोबारा जाके पौधे लगाए हैं, और वो उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद करते हैं, हमारे साथ ही रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा खान साहब, ये मुकमुका कैसे, एमक्यूएम के साथ कैसे आपको अब लग रहा है कि मुकमुका है इनका कोई? देखें, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा उनके खिलाफ एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस हो गई है, उनके अंदर से लोग निकाले गए या निकल आए, वो उनको वापस बुलाया गया या वो आ गए, और एक अजीब तरीके से उन्होंने पार्टी भी लॉन्च कर दी है, और सुना है कि वो आपको भी बड़ा डेंट डालेगी कराची की पॉलिटिक्स में। देखिए, पहले तो मुकमुका था 96 के अंदर, जब ये पावर में आए 97 में, इन्होंने जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो इन्होंने पुलिस वालों को मरवाया है, कभी उसके बाद कराची की पुलिस ठीक नहीं हुई। उसके बाद कराची में पुलिस तबाह हो गई, इसलिए तो आज रेंजर्स बुलाने पड़े हैं, क्योंकि किस पुलिस वाले ने कोई किसी को पकड़ना है दहशतगर्द को, जब उसे डर होगा कि उसको बाद में गोली मार दिया जाएगा। तो वो नून ने सबसे बड़ा जुल्म किया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब जो हालात हैं कराची में, पहले तो जी मुझे कोई फिक्र नहीं डेंट की, मुझे पाकिस्तान की ज्यादा फिक्र है। जो दहशतगर्द हैं, जो मुस्तफा कमाल बात कर रहे हैं, इन दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए। अगर इनके रॉ के साथ हैं ताल्लुकात, रॉ पहले हुकूमत कह रही है कि रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, बलूचिस्तान में, कबायली इलाके में, कराची में, ये हुकूमत कह रही है, इंटीरियर मिनिस्टर्स कह रहे हैं। कितने इंटीरियर मिनिस्टर्स कहते गए, उसी रॉ के, उसी एमक्यूएम के साथ ताल्लुक है रॉ के। तो ये तो और वो ये तो गद्दारी है। गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स भी थी। अच्छा, अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर गार्डियन के अंदर आर्टिकल है, सिर्फ यहां नहीं कह रहे। और अब मुस्तफा कमाल वही बातें कह रहे हैं जो मैं 9 साल से कह रहा था। अब बात यह है कि इन लोगों को अगर पकड़ लिया जाए और इन लोगों को न्यूट्रलाइज किया जाए जो इस मुल्क के साथ, और कराची हमारा फाइनेंशियल हब है, हमारा सेंटर है, अब कराची को क्रिपल करते हैं, पाकिस्तान को क्रिपल कर देते हैं। अगर इन लोगों को पकड़ा जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी पार्टी कमजोर हो, जो भी हो। मैं चाहता हूं कि ये पार्टी के लोग भी वहां चले जाए तो कोई फिक्र नहीं। मैं कहता हूं पाकिस्तान की बेहतरी है इसमें कि अगर ये जो दहशतगर्द हैं, जो रॉ के स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिन्होंने आके पाकिस्तान में तबाही फेरी, हमारे जो मेन फाइनेंशियल सेंटर है वहां लोगों की जिंदगी तबाह की हुई है, बत्ताखोरी करते हैं। वो अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द सबसे बड़ा लंदन में बैठा हुआ है, जिसको यहां से पैसे भेजते हैं, वो वहां से फैसला करता है कौन जिएगा कौन मरेगा।
تو میں تو 9 سال سے میری تو یہ جہاد تھی اس کے خلاف. مجھے تو سارا وقت لوگ کہتے تھے عمران صاحب آپ کو مار دیں گے, آپ کی زندگی. مجھے تو ایک دفعہ انٹیریئر منسٹر نے بتایا ہے, چودھری نثار نے مجھے آج سے 2 سال پہلے بتایا کہ انہوں نے کسی کو وہاں قبائلی علاقے سے میرے خلاف انہوں نے تیار کیا ہوا ہے مجھے ہٹ کرنے کے لیے. مجھے ایم کیو ایم والوں نے آپ کہا؟ ہاں, مجھے چودھری نثار نے مجھے کہا کہ آپ دھیان رکھیں, بلکہ انہوں نے نام بتایا, انہوں نے کوئی لنک دیا آپ کو؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو انفارمیشن آئی ہے کہ ایم کیو ایم نے کسی کو قبائلی علاقے کے اندر کسی کو کانٹریکٹ دیا کہ مجھے ماریں. یہ مجھے گورنمنٹ نے مجھے ایک دفعہ بتایا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے, شکر ہے کہ آج ایم کیو ایم کے اندر سے لوگ, اور وہ بھی کریڈیبل لوگ جن کی اردو اسپیکنگ. سر اس کیس پہ بعد میں چودھری صاحب سے آپ نے کبھی پوچھا کہ اس کو کوئی حل کیا؟ وزیر داخلہ ہے وہ, بندے تو پکڑنے تھے نا, انہوں نے لنک تو ڈھونڈنا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا دھیان رکھو. ہم ان کو انفارمیشن آئی ہے کہ انہوں نے وہاں سے کسی کو قبائلی علاقے سے بتانا ہے کہ جی طالبان نے مار دیا, لیکن انہوں نے وہاں سے کسی کو بھی آپ پیسے دے کے کروا سکتے ہیں نا کسی کو قتل. تو انہوں نے مجھے آج سے 2 سال پہلے بتایا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زہرا حسین کو جا کے الطاف حسین کی تقریر کے بعد دن دہاڑے قتل کر دیا. اور اب تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ الطاف حسین نے کہا تھا اور لوگ مارو تحریک انصاف کے. یہ تو انہوں نے ریزسٹ کیا, انہوں نے یہاں جو لوگ تھے انہوں نے نہیں مارا. یہ تو اب پوری انفارمیشن ہے. تو ان لوگوں کو پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنے دینا اور کہنا یہ جمہوری پارٹی ہے, اگر ان میں سے مصطفیٰ کمال جیسے لوگ اگر ان میں سے اس پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی بنا دیتے ہیں اور ان کا ملیٹنٹ بھی ختم کر دیتے ہیں, پاکستان کی بہتری ہے اس میں. مصطفیٰ کمال آئے ہیں, لائے گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے پیچھے اس کے؟ میں تو کہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو تو فون آتے ہیں لوگوں, میں تو کہہ رہے ہیں جوائن کرو. میں تو کہتا ہوں کہ وہ اگر آئے ہیں اچھا ہے, وہ قرآن کی آیت لائے گئے ہیں پھر بھی اچھا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں. ہم کیوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں کہ اللہ نے ان کو سیدھے راستے پہ لگایا. لیکن اگر لائے گئے تو اچھا لائے گئے ہیں, اچھا ایجنسیز لائے, ملک کی بہتری کے لیے لے کے آئے ہیں. یعنی یہ جو دہشت گرد لندن میں بیٹھ کے 25 سال سے لوگوں کو مروا رہا ہے, یا شکر ہے کہ کوئی اس کے خلاف بولا ہے. یہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں فائنل کرے گی سارے معاملے کو؟ میں معاملہ کہہ رہا ہوں صرف را کے ایجنٹ والا جس کے اوپر بھی تحقیقات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ اناؤنس کر دے گی اور پبلک کے سامنے ٹروت لے آئے گی؟ را کے ایجنٹ تو ایک بہت بڑا الزام ہے نا, لیکن دہشت گردی, بتا خوری, لوگوں کو اٹھا کے یہاں سے منی لانڈرنگ کرنا, یہ میجر اوفینس ہے. وہ لوگ جو چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ میں 9 سال سے کہہ رہا ہوں. یہ گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپوز پوری طرح کر دے گی اس کیس کو؟ انشاءاللہ. چودھری نثار صاحب, چودھری نثار کو جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, مجھے امید تو ہے کہ وہ, میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا ان کی بزنس انٹرسٹ پہلے آ جاتے ہیں. اگر وہ بزنس متاثر ہو تو وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن امید رکھتا ہے کہ چودھری نثار اس کے اوپر آگے چلے گا. ارے خان صاحب, آخر میں تھوڑا سا یہ جو شجرکاری مہم آپ چلا رہے ہیں, اس کو ایک تو وفاقی گورنمنٹ یہ کہتی ہے, وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کا اور کرپشن کرنے کا نیا راستہ ڈھونڈا ہے آپ نے وہاں پہ کے پی کے میں. اس کا ایک تو اس کا آپ جواب دیں, اور دوسرا یہ صرف آپ نے کے پی کے کا سر ذمہ لیا. اگر آپ نے یہ چلانی ہے تو آپ تو پورے پاکستان میں آپ کی پارٹی ہے نا, تو آپ کو باقی علاقوں میں بھی چلانی چاہیے. یہ نون لیگ یہ کہے گی, کیونکہ وہ ایک سیئنگ ہے انگریزی میں, اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. جو چور ہے نا وہ چور کو اس لیے پکڑ سکتا ہے کیونکہ وہ چور کی ذہنیت ایک ہی ہوتی ہے نا, کیونکہ یہ خود کرپٹ لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں ساری کرپشن ان کی طرح کے ہیں, ساری ان کی طرح کے کرپٹ ہے. ان کے ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے, بجلی اشتہاروں میں بنتی ہے, اشتہاروں میں بجلی بن رہی ہے, ساری بجلی آ گئی اشتہاروں میں, ہر دوسرے طرح کا نواز شریف کی شکل, شہباز شریف کی شکل, یا دونوں بھائیوں کی شکل. پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ غریب عوام کے ٹیکس میں پیسے جا رہے ہیں بیچ میں. اچھا ہاں, وہ پھر بچوں کی بھی آ جاتی ہے بیچ میں. وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر لو. میں اگر میاں صاحب دیکھ رہے ہیں, میاں صاحب اپنی جیب سے پیسے خرچ کرے, یہ غریب قوم کے ٹیکس کے پیر کے اوپر کیوں اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں؟ اربوں پتہ, اب تو حسین شریف کہہ بیٹھے نا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے یہاں سے منی لانڈرنگ کا, وہ پیسہ لا کے اپنی پبلسٹی کریں, ہر اپنی شکل. لیکن درخت کدھر اگ رہے ہیں؟ اشتہاروں میں, بجلی اشتہاروں میں, ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں. اس لیے آپ کا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کے پی میں بھی ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, جا کے جدھر ہم کہہ رہے ہیں درخت, اب تک 16 کروڑ درخت لگا چکے ہیں, اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اینڈ تک
25 करोड़ दरख्त लगा चुकेंगे, साल के एंड तक 50 करोड़ दरख्त लगा चुकेंगे, और इंशाल्लाह हमारे 2018 में 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाएंगे। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। और अगर जलसों में दरख्त लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है? एक मिनट, और मैं इनको एक और कह दूं, एक और इनको बात कह दूं, ये WWF इंटरनेशनल इदारा है, उसने इसकी ऑडिट की हुई है। ये यहां कोई हमने पैसे दे के ऑडिट नहीं करवाई। हर एक तालिब इल्म ने 1 दरख्त लगाना है। मैं आप सबको आज कह रहा हूं इसलिए कि देखिए, ये इमरान खान के लिए नहीं है। हमारी कितनी अल्लाह ने जिंदगी है, पता नहीं कितनी देर जिंदा रहते हैं, लेकिन ये आप नौजवानों, बच्चों, आपके मुस्तकबिल के लिए है। अगर हमने, पाकिस्तान 8 नंबर पे है ग्लोबल वार्मिंग पे, जो सबसे ज्यादा मुल्क मुतासर हो रहा है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल कर रहे हैं, हमारे दरिया सारे सूख जाएंगे, ये रेगिस्तान बच जाएगा, यहां कहत आएंगे। इसलिए अभी से हम दरख्त लगाने शुरू करें, क्योंकि दरख्त क्या होता है, वो ये कार्बन जो गर्मी होती है उसको ऑब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन देता है, और जितने हम दरख्त लगाएंगे हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स कम करेंगे। जो चीचावदनी का, मैं बचपन में वहां शिकार खेलता था, वो सारा जंगल तकरीबन बड़े बड़े दरख्त खत्म कर दिए हैं। या मरी डिवीजन के अंदर कब्जा ग्रुप, हाउसिंग सोसाइटीज ने सारे दरख्त खत्म, ये तो तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान को। अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दौलत बाहर है, प्रॉपर्टीज बाहर है, इनको फर्क क्या पड़ेगा कि यहां एनवायरमेंट खत्म हो जाए, हमारी माहौलियात खत्म हो जाए। इसलिए ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए है। मैं सबको नौजवानों को फिर से, सब ने आज 1 दरख्त लगाना है और उस दरख्त का ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, दरख्त लगाने वाली बात के ऊपर खान साहब ने इख्तिताम किया आज के प्रोग्राम का, और आज आलमी दिन भी है जंगलात का, तो दरख्त तो जरूर लगाएं। ये पाकिस्तान के फ्यूचर का वाकई मामला। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इक्तदार इनके लिए सब कुछ है। मैं आपको पहले फौज आज भी सर मुदाखलत कर रही, यानी आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो उनके मामला तो आपके सामने ही ना, जो वो कहकर गए हैं और जो उसके बाद वो आने के लिए कह रहे हैं, और आप वो आपके साथ आप कह रहे हैं कि मेरे से अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो आर्मी चीफ को लेटर लिखते हैं, वो ये कहते हैं आई एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बात करें। अब मियां नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब को जाने देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बेहतर फैसला है, उनके लोग कहते हैं समझदारी का सबूत दिया। आपके दोस्त शेख रशीद साहब वो भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया, हुकूमत ने अकलमंदी का सबूत दिया। लेकिन खान साहब, इसका मतलब फिर हम ये लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आज भी पाकिस्तान की सियासत में मुखल है। इसका मतलब ये है कि इनके पास इखलाकी कुव्वत ही नहीं है इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। क्योंकि नवाज शरीफ किसकी पैदावार है? मिलिट्री डिक्टेटर की। नवाज शरीफ को कौन सामने लेके आए? जनरल जलानी लेके आए। नवाज शरीफ को पेट्रोनाइज किसने किया? जनरल जिया ने किया। इनको पैसे किसने दिए? आईएसआई ने दिए, जो अजहर खान का केस है अभी तक नहीं सुना जा रहा। वैसे ही डरे हुए हैं या ना वजह है? नहीं, मेरी बात सुने। आप जो सबसे ज्यादा कुव्वत होती है ना, वो जिस्मानी कुव्वत नहीं होती, वो इखलाकी कुव्वत होती है, मॉरल स्ट्रेंथ होती है। इनके पास मॉरल स्ट्रेंथ ही नहीं है, इनके पास इखलाकी कुव्वत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी वो चीजें इन्होंने की हुई है जो जनरल मुशर्रफ को कह रहे हैं ना, ये सारा कुछ इन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दिया, इन्होंने आईएसआई से पैसे लिए, इन्होंने इलेक्शन के लिए पैसे लिए, इन्होंने बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए पूरी आईएसआई से मदद ली, तब की। ये किस मुंह से आज कह सकते हैं जी आर्टिकल 6? नहीं, फौज मुशर्रफ क्यों सर, क्यों? मैं बारी बारी मुझे समझ, डरने की वजह समझ, मैं आपको सामने बारी बारी चीजें लेके आ रहा हूं। देखें, जो आदमी अगर कोई कानून की बालादस्ती कायम करना चाहता है ना, पहले अपने ऊपर कानून लागू करता है, पहले अपना माजी तो देख लें। तो एक तो जो भी इन्होंने कोशिश की जनरल मुशर्रफ की, थोड़ा सा प्रेशर आया, कहां से आया सर? वो कहां से आया? इकबाल का शेर है ना, नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया। पहले बड़ा शोर मचा, इन्होंने गुलाम साहब से ये नहीं किया था, याद है आपको प्रेसिडेंट? मुझे पहले खड़े हुए सर, वो जाके उसे वो सर याद है सर, लेकिन ये प्रेशर कहां से आया इमरान? प्रेशर कहां से आया? प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इक़्तिदार में आना है सिर्फ पैसा बनाने के लिए और माल कमाने के लिए और फैक्ट्रियां बनाने के लिए, और सारे बच्चे पैसा बना रहे हैं, आपको इक़्तिदार प्यारा है, आपको ना कानून की फिक्र है ना आपको मुल्क के कानून की फिक्र है। इन्होंने नहीं भिजवाया रेमंड डेविस को, दिन दिहाड़े आदमी को, 2 लोगों को गोली मारता मजान चौक के अंदर। तो अमेरिका से प्रेशर आया था ना, तो प्रेशर, ये प्रेशर कहां से आया? तो प्रेशर कुर्सी का ही आया ना। अगर कोई मेरी तरह का आदमी होता, मैं कहता मैं छोड़ देता हूं इक़्तिदार, लेकिन मैं इसको नहीं जाने देता, क्योंकि मुझे किस चीज का डर है? अगर मेरी फैक्ट्रियां चल रही हो, मेरी कमीशंस बन रही हो, ऑरेंज ट्रेन में अरबों रुपया मुझे बन रहा हो, मैंने तो फिक्र करनी है कि मेरा तो पैसा बंद हो जाएगा। इमरान खान क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये जो प्रेशर आया है, ये पाकिस्तान के बाहर से आया है या पाकिस्तान के अंदर से आया है? मियां साहब के आर्मी में दोस्त हैं, कैसे हुआ? कैसी
میاں صاحب کیوں مجبور ہوئے کہ انہوں نے مشرف صاحب کو جانے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو جب بھی اپنی اقتدار کا پریشر آیا وہ پیچھے ہٹ گئے. ان کی ایک پریشر کس طرف سے آیا یہ آپ نہیں جانتے؟ ٹریک ریکارڈ ہے ان کا، ٹریک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی پریشر انہوں نے برداشت نہیں کیا. کس نے ڈالا کس نے سر پریشر؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بڑی دیر سے. میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے، اور اگر وہ ناراض ہوگی تو میری کرسی چلی جائے گی. کرسی کے اندر اربوں روپیہ بن رہا ہے، میرے بچے ماشاءاللہ زبردست قسم کی بزنس کر رہے ہیں، شہباز شریف کے بچے یہاں بزنس کر رہے ہیں. تو اگر وہ پھر اچھا، پھر دوسرا ان کو اور ڈر ہے کہ اگر اقتدار گیا تو میرے اوپر کرپشن کیسز ہو جائیں گے. 12 تو کیسز پڑے ان کے نیب کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کے ڈر سے انہوں نے یہ اسٹیپ لے لیا. اور دوسری چیز کہ میاں صاحب کا ایک اور ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک قانون عوام کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک اپنے لیے رکھا ہوا ہے. خود منی لانڈرنگ کریں، خود ISI کا کیس میں پیسہ لے لیں، خود فورن کرنسی اپنے باہر پیسے بھجوا دیں جو باقیوں کے فریز کر کے اکاؤنٹس، خود جو مرضی کر لیں. عوام کو کہیں جی عوام ٹھیک ہو جائے، میں بادشاہ میں. اسی طرح جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا قانون. سر آپ کی نظر عوام کے لیے ایک قانون ہے، طاقتور یہ دیوان عام اور دیوان خاص ہے اس ملک کے اندر. وہ تو نظر میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ کی نظر میں سابق صدر مشرف کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیے جی، جو بھی ہو، آئین شکنی کا مقدمہ. میں آپ کو ایک چیز کہہ دیتا ہوں، اس ملک کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک طاقتور کے لیے قانون جدھر تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. ان کی حدیث ہے. ان سے بڑا لیڈر آج تک دنیا میں نہیں آیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ملک ہے جدھر نواز شریف کے لیے کوئی کرپشن کیسز نہیں، وہ ہدایبہ پیپر مل کے بھی کیسز ہیں، اس کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ اب تو شکر ہے کہ حسین شریف بول بھی پڑے ہیں. وہ انہوں نے اون کر لیا پراپرٹی، تو کہہ بھی دیا. برطانیہ والی جو میں اتنی دیر سے شور مچا رہا تھا کہ پوچھو تو صحیح ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے. وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس تو مریم بی بی کہتی ہے کہ ہمارے تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا کسی کا پیسہ باہر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مریم بی بی تو 3 کمپنیز آف شور کمپنیز کی مالک ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں، اس کا مطلب کہ منی لانڈرنگ کر کے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر گیا ہے. تو ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، نیب ان کو نہیں پکڑے گی. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک قانون ہے تو پھر جو طاقتور ہے اس کو پھر خان صاحب جو آپ ہوتے تو مشرف صاحب پہ مقدمہ چلاتے یا جانے دیتے؟ میں آپ کو آج کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے مجھے باری دے گا، یہ میرا ایمان ہے. اور جب بھی باری ملے گی میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں اس ملک کو انشاءاللہ ایک عظیم ملک بناؤں گا. صرف ایک چیز، اسپیسیفک مشرف صاحب کے حوالے میں کہہ رہا ہوں، صرف ایک چیز پہ اس ملک کو عظیم ملک بناؤں گا، قانون کی بالادستی. مشرف صاحب سارے لوگوں کے لیے ایک قانون، بالکل جو مرضی ہو، طاقتور ہو کمزور ہو. اور اگر میں نے نہ کیا اس کا مطلب کہ میں بھی باقیوں کی طرح صرف اپنے اقتدار کے لیے آؤں گا. ٹھیک، صرف میں آؤں گا ذات. مجھے سر میں صرف مشرف صاحب کے معاملے پہ میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو باہر جانے دیتے مقدمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، یہ بھارت گئے تھے پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے. انفارچونیٹلی جس میچ کے لیے ہم سارے دعائیں کر رہے تھے، بڑی ہم نے منتیں مرادیں لوگوں نے مانی، وہ میچ پاکستان ہار گیا. اور ہارنے کی جو وجوہات ہیں وہ ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے. آج میرے ساتھ یہاں پروگرام میں موجود ہیں. خان صاحب بڑی مہربانی آپ کی، یہ پہلا انٹرویو ہے اس مایوس کن میچ کے بعد آپ کا. یہ ہوا کیا تھا؟ ملبہ ڈالیں کس پہ؟ ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں میچ ہی کھیلے تھا بجائے ان سے بات کرنے کے. نہیں، اب میچ ڈالنا کس پہ ہے؟ یعنی اب ہمیں اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ذمہ داری اس کی. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہندوستان میں جو اپنی کرکٹ ہے نا، اس کو انہوں نے بہت ٹھیک کر لیا، آرگنائز کر لیا. ان کی IPL آ گئی ہے جس میں وہ باہر سے پلیئرز لے کے آتے ہیں. کانٹا دار کمپٹیشن ہے، سارے ٹیلنٹ کو 6 یا 8 ٹیموں کے اندر کانسنٹریٹ کر کے ریجنل کرکٹ، کانٹا دار کمپٹیشن. ان کی ایک ہمارے سے، یعنی ہمارے زمانے میں وہ بڑی ہمارے سے وہ
اتنا ہارے تھے کہ ایک وقت پہ شارجہ میں ہندوستانیوں نے کہا کہ جی ان کو ٹور ہی نہ کروائیں کیونکہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یہ ہارتے اتنا ہے. ہندوستان کا یہ حال تھا ہمارے سے. ہندوستان میں جا کے ہم جیتے، ان دنوں میں اپنے امپائرز ہوتے تھے اور سائیکولوجیکلی ہم ان کے اوپر چھائے ہوئے تھے. یعنی ہم گراؤنڈ میں جاتے تھے تو ان کے اوپر ایک جیسے ابھی وہ چھائے ہوئے ہیں. ہاں. اب کیا ہوا، اب الٹا ہو گیا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کی کرکٹ کے اندر ان کی فیلڈنگ بہت بہتر ہو گئی ہے. ہماری ان سے بہتر فیلڈنگ تھی. ان کی رننگ بٹوین دا وکٹس، وہ پریشر زیادہ لیتے ہیں. وہ جو جتنے ہی آئی پی ایل کے پریشر میچز ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ ہمارے سے بہتر لیتے ہیں. ہم ان سے بہت بہتر تھے. ہم ان کو ہندوستان میں جب جا کے ہرایا اپنے امپائر سے، کبھی ہندوستان پاکستان میں ہمارے امپائر سے نہیں جیتا، ہم کبھی ان کے امپائر سے نہیں جیتے، بلکہ ہم ابھی تک نیوٹرل امپائر سے بھی سیریز نہیں جیت کے آئے. اب ہم واحد ٹیم تھے جو ان کے امپائر سے سیریز بھی جیت کے آئے اور ون ڈے سیریز میں تو ہم نے بالکل ان کو کرش کر دیا. یعنی 7 میں سے 6 میچ جیتے. تو وہ الٹا ہو گیا. ہماری کرکٹ کی کوالٹی اتنی کمزور ہے اب کہ ہمارا جو ایوریج کرکٹر ہے وہ ٹیلنٹ تو اس کا بہت ہے. ٹیلنٹ میں آپ بتاؤں، اب ٹیلنٹ کی ایک چیز دیکھیں نا، جو تیز بولر ہے وہ صرف وہ آپ بنا نہیں سکتے، وہ نیچرل ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے. یعنی آپ جو مرضی کر لیں، میں جتنی مرضی کوچنگ کر لوں، میں ایک عام بولر کو تیز بولر نہیں بنا سکتا. وہ بنایا ہے، وہ یا ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے. اب اس میں دیکھ لیں پاکستان میں لائن لگی ہوئی ہے تیز بولرز کی، 150 والے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. اور ہندوستان کے اندر 1 ارب کی آبادی میں ان کو تیز بولر ملتا نہیں ہے. ہمارا تو ٹیلنٹ میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ دیا ہے. اب مسئلہ آ گیا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو پالش کریں. بیٹنگ جو ہے، بیٹنگ میں ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. میں ان کے ٹیلنٹ دیکھتا ہوں بیٹسمین کا، بڑے ٹیلنٹڈ بیٹسمین، لیکن بیٹنگ کے ٹیلنٹ کو پالش کی ضرورت ہے. اس کی ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے. بیٹنگ میں ایک ٹیلنٹ، پھر ٹیکنیک، پھر ایک ٹیمپرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. آخری بیٹسمین تو میرے خیال محمد یوسف تھا جو یاد پڑتا ہے. اس کے بعد بیٹسمین تو مرائے نہیں. آپ کا تو خیر انضمام بھی تھے، لیکن جب تک آپ کے پاس کوالٹی کرکٹ نہ ہو، نہ ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے، نہ ٹیمپرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جو ہمارے بیٹسمین میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جب ان کو موونگ بال ملتا ہے، آسٹریلیا جاتے ہیں، ان سے نہیں کھیلا جاتا. اور اس دن کیا ہوا خان صاحب، میں واپس میں عرض کروں نا، پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کیونکہ لوگ بےچارے اتنے دکھی ہیں. مجھے بھی ان کی لوگوں نے ٹی وی توڑے ہیں، لوگ بیمار ہو گئے. کوشش اتنی کی میں نے جو میرے میں ہو سکتا تھا کہ میں نے ان کو مینٹلی تیار کیا، لیکن کئی چیزوں کی کوئی تیاری آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کو جب تک آپ ان کو، یہ اس طرح ہے کہ بڑا ذہین بچہ ہے، اس کو آپ اسکول میں نہ بھیجیں اور کہیں جی سیدھا جا کے بی اے کا ایگزام دے، وہ نہیں دے سکتا. اس کو جب تک آپ تیاری کرکٹ بورڈ ہے، یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. نہیں انڈیا کے ساتھ ان کو پرابلم کیا ہو جاتی، ڈر جاتے. میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کو ہندوستان اور پاکستان کی کمپیریزن بتا رہا ہوں. ان کا ٹیلنٹ کا پالش کرنے کا ان کا سسٹم بہت بہتر ہے. ہماری بدقسمتی سے یہاں سسٹم ہے ہی نہیں. یہ سسٹم کے باوجود آ رہے ہیں، یہ سسٹم کی وجہ سے نہیں آ رہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اوپر بنایا بورڈ کا ہیڈ، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس ٹیلنٹ کو، یہ سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے. اب نجم سیٹھی کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا وجہ ہے مجھے بتائیں نا. کوئی پاکستان میں نہیں ملا سوائے نجم سیٹھی کے کہ وہ کرکٹ بورڈ کو سنبھالے، کیونکہ اس نے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی میاں صاحب کے لیے، اس کو انہوں نے سفارشی کو بٹھا دیا. یہاں ایک آدمی جو کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ دیکھی ہوئی ہے، سمجھتا ہے، اس کو بٹھائیں، اس کرکٹ سٹرکچر کو ٹھیک کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ اپنی خدمات دے دیں، کہ کوئی اس ملک کو، پاکستان کو کرکٹ میں یہ ٹاپ 3 ٹیموں میں رہ سکتا ہے. اس ملک کو بڑا مشکل ہو ہرانا، جتنا ٹیلنٹ اللہ نے اس کو دیا ہے. لیکن آپ کو ہمیں سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اس دن کیا ہو گیا، ٹیم جیت نہیں سکتی. اب میں اس دن کی بات کرتا ہوں. اس دن کیا ہوا، پہلے تو وکٹ ٹھیک نہیں ریڈ کی، وہ بڑا سپننگ وکٹ تھی. انہوں نے سپننگ گھاس سارا اتار دیا کیونکہ ان کو ڈر تھا ہماری تیز بولنگ سے. ہماری تیز بولنگ جو ہے وہ اس وقت، اس کے باوجود کہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے، ساری ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ ڈینجرس ہے ہماری تیز بولنگ. ٹھیک، اب انہوں نے اس کو گھاس سارا ختم کر دیا. وہ جب گھاس اتارا، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا اتنا زیادہ گیند سپن کرے گا. اب وہ سپننگ وکٹ ہو گئی، اس میں ایک سپنر کم کھلا دیا. اسپیشلسٹ سپنر اگر کھلا دیتے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان نے اس ٹوٹل پہ بھی جیت جانا تھا. 4 فاسٹ بالر کھلانے کا مشورہ آپ کا نہیں تھا؟
میں نے تو وکٹ بھی نہیں نا دیکھی, میرا تو کام نہیں ہے نا. اچھا, آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا اس کو کھلانا ہے؟ میں نے تو ان کو ایک جو میری ہمیشہ فلسفی رہی ہے, جو ہم نے میرے ہوتے ہوئے پاکستان ٹیم نے ایجاد کی تھی, ہم وکٹیں لے کے میچ جیتے تھے, ون ڈے میچ بجائے کے رنز روک کے. یہ ہم نے شروع کیا تھا, باقی ٹیمیں بھی کرتی ہیں. تو میری تو تھیوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وکٹ ٹیکنگ بولرز سے وکٹس لیں, لیکن اگر وہ وکٹ کے مطابق ہوتا ہے, وہ جو وکٹ تھی وہ تیز بولر کو سوٹ ہی کر رہی تھی, وہ اسپنر کو سوٹ کر رہی تھی, تو ایک تو پہلے ایک ایکسٹرا اسپنر کھلانا چاہیے تھا, وہ غلطی ہوئی. پھر اس کے بعد جو بیٹنگ ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پریشر میں کھیلے. وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ وکٹ اسپن کر رہی ہے تو اس کے مطابق بیٹسمین بیٹنگ آرڈر چینج کرنا تھا. جو بیٹسمین اسپن بہتر کھیلتے ہیں وہ میں نہیں جانتا, خیر میں نے تو اتنا تو ڈیٹیل میں نے بات بھی نہیں کی, میں نے تو اوور آل کیا سائیکی ہونی چاہیے اس کی بات کی. تو وہ اس کے مطابق شاید 15-20 رن اور کر جاتے, جو بہت فرق. آفریدی خود صحیح جگہ پہ آیا تھا, آپ کو لگتا ہے شاید افریدی نے ٹھیک ڈیسیجن لیا؟ میرے خیال میں شاید افریدی کو اس کنڈیشنز کی, جس طرح وکٹ اسپن کر رہی تھی, میرے خیال میں ان کو کسی اس بیٹسمین کو بھیجنا چاہیے تھا جو اسپن کو اچھا کھیلے. جیسے سرفراز ہے وہ ٹھیک, جس طرح عمر اکمل ہے وہ بھی اس کی بھی کیپبلٹی ہے. یعنی اچھا, عمر اکمل کے لیے کچھ سفارش کیا تھا آپ نے کہ اس کو اوپر کھلاؤ؟ وہ بڑا اخباروں میں آ رہا ہے ہر جگہ پہ کہ شاید افریدی نے کلاس بھی لے لی اس کی, کہ کیوں بھائی تم نے جا کے بات کی خان صاحب سے؟ بڑی سی چیز ہے, وہ 4 پہ آتا 5 پہ آتا, کون سی اسے فرق پڑ جانا تھا. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھا کہ وکٹ اسپن کر رہی تھی, اس کے مطابق بیٹنگ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا. نمبر 1, میں اب کہہ رہا ہوں کہ کیسے بہتر ہو سکتا تھا. ہو سکتا اسے 10-15 رن اور ہو جاتے, وہ زیادہ وہ ٹوٹل مشکل ہو جانا تھا, کیونکہ وکٹ بہت اسپن کر رہی تھی. پھر ایک اسپنر کا, لیکن جو کی تھی نا, دیکھیں یہ یاد رکھیں, میں نے ٹیم کو بھی یہ سمجھایا کہ یاد رکھیں ہمیشہ آپ کا مخالف کبھی نہ کبھی آپ کو موقع دیتا ہے. اس نے موقع دے دیا, 3 آؤٹ ہو گئے 23 رن پہ, ٹھیک. اب آپ 23 رن پہ 3 وکٹیں گر جائیں, آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, 70% ٹیم میچ ہار جاتی ہے جس کے 3 آؤٹ ہو جائیں 23 رن پہ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس. وہ جو 3 آؤٹ ہو گئے تھے نا, ادھر ایک بہت بڑی غلطی کر گیا پاکستان. اس کے بعد صرف اور صرف کوشش کرنی چاہیے تھی وکٹیں لینے کی, چڑھائی کرنی تھی وکٹیں لینے کی. اچھا, اب ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, اب نہیں ڈیفینسو نہیں, ڈرفٹ بھی کرنے دینی چاہیے تھی. ان کو ایک لینے دینا چاہیے تھا, وہ ایک لیتے رہے. وہ ٹائم تھا کہ ان کے اوپر ان کو دباؤ ڈالتے کہ وہ آؤٹ ہوں, ہٹ مارے, کیونکہ وہ وکٹ لے کے پاکستان نے صرف وکٹ لے کے میچ جیتنا تھا, رنز روک کے نہیں میچ جیتا تھا. سکور تو تھوڑا سا تھا. وہاں بہت بڑی ایک غلطی ہوئی. وہ یہ شاید افریدی صاحب یہ ان کے غلط ڈیسیژن ہے. نہیں, ایک تو 2 ہوا نا, 2 کر سکتے تھے کام. ایک تو ان کو جو اسپنرز اتنا بڑا گیند اسپن کر رہا تھا, ان اسپنر سے آؤٹ کرنا چاہیے تھا, یعنی ان کو فورس کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہٹ ماریں. ان کو سنگلز نہیں لینے دینا چاہیے تھا, وہ سنگلز ہی لیتے رہے. اگر آپ سنگلز دے دیں گے تو وہ پریشر اترتا گیا, اور پھر وہ اسپنر ایک وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی آپ کو ٹیم, کیپٹن سمیت سارے؟ میں کرکٹ فین ہوں, مجھے نظر آ رہا تھا وہ کانفیڈنس. میں نے افریدی کو کوئی 4 دفعہ شاید افریدی کا میں نے کہا ریلیکس کرو, باڈی لینگویج ریلیکس کرو. دیکھو کیپٹن, اب دھونی کو دیکھ لو, وہ کتنا ریلیکس تھا, حالانکہ وہ ناک آؤٹ ہو جانا تھا. اگر پاکستان کل میچ جیت جاتا, وہ تو باہر ہو گئے تھے, پریشر ان پہ زیادہ تھا. لیکن ان کی باڈی لینگویج دیکھو, دھونی کی, وہ ریلیکس تھا. شاید افریدی میں ٹینس تھی, بیٹنگ بھی ٹینس تھی, بولنگ انہوں نے بڑی ٹینس کی, کبھی ادھر گیند جا رہا ہے کبھی ادھر. حالانکہ اگر وہ بولنگ ٹھیک کر دیتے دونوں اسپنرز, پارٹ ٹائم, خیر فل ٹائم اسپنرز نہیں تھے, لیکن جس طرح گیند اسپن کر رہا تھا, 23 پہ 3 آؤٹ پہ پاکستان کو اس وقت ان کو پورا دباؤ ڈال دینا چاہیے تھا. بس وہاں چانس ایک ہی تھی ہماری, جب 23 پہ 3 آؤٹ ہو گیا نا, وہ ٹائم تھا پاکستان کا میچ جیتنے کا, چڑھائی کرنے کا, اور وہ نہیں ہوئی. ذمہ دار پھر کیپٹن ہوا نا, پھر ڈیسیجن نہیں لے پایا, ٹھیک ڈیسیجن نہیں لیے, نمبر 1. اور نمبر 2, ایک ڈری ہوئی باڈی لینگویج تھی جس کی وجہ سے. دیکھیں ہوا یہ اس وقت کہ ایک تو اسپیشلسٹ. خان صاحب صاف دیکھیں, قوم سننا چاہتی ہے ذمہ دار کون ہے, لعنت ملامت کس پہ کرنی ہے اگر لوگوں نے کرنی ہے تو. یہ میچ دیکھیں خان صاحب, میچ جیتا بھی جا سکتا تھا, یا کم سے کم لڑا تو جا سکتا تھا, لڑا ہی نہیں خان صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں قوم ہماری ایسی ہے. مجھے یاد ہے ہم 1987 کا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل لاہور میں ہارے, وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. لیکن لوگوں کو تکلیف ہوئی,
لیکن کسی نے برا بھلا نہیں کہا کیونکہ ٹیم آخری گیم تک لڑتی رہی، یعنی مقابلہ کیا لاسٹ منٹ تک. وہ جب آرام سے میچ ہار جائے نا اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی، یعنی میں تو شرمندگی بھی بہت ہوئی ہوگی وہاں. بہت. خیر اب کیا کریں، میں اب کیا کہوں، لیکن صرف یہ میں کہوں گا کہ ابھی بھی چانس ہے. یہ بھی میں کہوں گا، دیکھیں یہ جو اب 2 میچز ہو رہے ہیں نا موہالی میں، وہ موہالی وکٹ، اگر ہندوستان میں کوئی وکٹ ہے جو تیز بولر کو ہیلپ کرے گی وہ موہالی کرے گی. پاکستان کا بیسٹ پیس اٹیک ہے. موہالی کے اندر چانس ہے کہ پاکستان کا اگر پیس اٹیک نے میچ جتا سکتا ہے میچ، اور یہ 2 میچ اگر جیت گیا تو پاکستان کی ابھی بھی چانس ہے سیمی فائنل کی. خان صاحب انڈیا سے میچ ہار گئے ہیں. ایکچولی جو میچ ہم نے دیکھنا تھا ساری قوم نے وہ تو ہار گئے ہیں، جس کے لیے آپ یہاں سے انڈیا گئے وہ میچ ہم ہار گئے ہیں. افریدی صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے ابھی اس ٹیم میں، 19 سال انہوں نے کھیل لیا اور لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے شاہد افریدی کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اس چیز کا، میں تو نہیں کہہ سکتا. ان کے جو سلیکٹرز ہیں سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا. وہ تو شہریار خان کہہ رہے ہیں اب کیپٹن تو نہیں رہیں گے وہ کم سے کم. اچھا ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن تو نہیں رہے گی. انہوں نے کہا جی ابھی وہ سیریز ہو رہی ہے، اب بھی سیریز اگر کہنا بھی تھا سیریز کے اندر ایسی چیز نہیں کہتے. لیکن میرے خیال میں میں اپنا آپ کو بتاؤں، میں نے جو شاہد افریدی مجھے بہت ٹینس نظر آئے. میں نے ان کو میں پھر 4 دفعہ کہا، میں نے کہا ریلیکس کرو. وسیم اکرم اور میں نے بھی ان کو بلایا، ہم نے کہا ریلیکس کرو. دیکھیں کیپٹن جب ٹینس ہوتا ہے ساری ٹیم ٹینس ہو جاتی ہے. آپ نے مجھے کبھی ورلڈ کپ میں دیکھا ہوگا 92 میں، کبھی آپ نے دیکھا تھا میں ٹینس ہوں، کبھی مجھے دیکھا تھا. کیونکہ اگر ٹینس ہو بھی آپ اپنی ٹیم کو نہیں دکھاتے کیونکہ ٹیم آپ کی باڈی لینگویج دیکھ رہی ہوتی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں شاہد افریدی کے اوپر اگر کیپٹنسی کا پریشر نہ ہو وہ زیادہ ٹیم کے لیے افیکٹو ہو سکتے ہیں. یہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن کیپٹنسی جو ہے وہ اب اس طرح کے میچز میں اتنا پریشر نہ لے سکنا. تو ان کے اوپر دونوں ان کی بیٹنگ میں بھی کون ہو سکتا ہے کیپٹن؟ کیا سرفراز بہتر ہے آپ کے خیال میں، اور کوئی بیٹسمین آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ مجھے تو حفیظ بھی اچھا کیپٹن لگتا تھا، اور سرفراز مینٹلی بڑا مجھے اس کا پریشر لینے کا اس میں بڑی کیپیبلٹی ہے سرفراز میں. بلکہ سرفراز میں بہت پوٹینشیل ہے سرفراز بھی. اور اگر سرفراز ابھی تیار نہیں ہے تو مجھے تو حفیظ بھی پسند تھا. اچھا میں ایک چیز خان صاحب چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھ لوں کرکٹ کے بارے میں، آخری میں سوال کہ لوگوں نے، آپ جب گئے انڈیا، لوگوں نے امید باندھ لی کہ عمران خان جا کے سمجھائیں گے اور پاکستان میچ جیت جائے گا. یعنی ایک دن سے لوگوں نے امید باندھی. لیکن خان صاحب اگر خان صاحب میں نے کوئی فارمولا ان کو دینا تھا، گولی وہ انہوں نے پینی تھی اور انہوں نے میچ جیتا. لوگوں نے امید باندھی نا خان صاحب. لوگ بار بار ٹویٹ کر رہے تھے، بار بار میسیجز کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی، میڈیا میں ہو رہی تھی. تو خان صاحب آپ کو اگر مستقل مشورہ دینا پڑے ٹیم کو تو آپ کیوں نہیں دیتے خان صاحب؟ یہ تو پوری 14 کروڑ لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے فین تو بہت زیادہ کرکٹ کے. دیکھیں میں اصل میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن میں ایک ہوتا ہے آدھی کرکٹ ہوتی ہے ذہن میں، آتی ہوتی ہے گراؤنڈ. آپ کے خیال میں اور کون ہے کہ وسیم اکرم ہے اور کون ہے؟ میری آج سن ہے عمران. دیکھیں آدھی کرکٹ مینٹل ہوتی ہے، آپ کا سارا مینٹل میک اپ، اپروچ، پریشر لینے کا طریقہ، آپ کی ایٹیٹیوڈ، آپ کی پازیٹو تھنکنگ، اٹیکنگ کرکٹ آدھی ذہن میں ہوتی ہے اور آدھی گراؤنڈ پہ ہوتی ہے. تو میں تو ان کو کھیلتے نہیں دیکھا زیادہ، مجھے تو زیادہ پلیز کا پتہ بھی نہیں تھا. میری تو صرف یہ کوشش تھی کہ ساری جگہ میں جاتا تھا، لوگ اتنے عوام کو، پاکستانیوں کو اتنا کہ ہندوستان سے میچ ہے عمران صاحب کچھ کریں. اور پہلے ہم ایشیا کپ ہار گئے تو وہ جدھر میں جاؤں تو میں نے کہا میں کوشش کروں اپنی. میں آپ کو یقین کروں کہ جو میرا تجربہ تھا اور 21 سال کا تجربہ ہے، میں کوشش کیا ان کو تیاری کرنے کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں، آپ کی جو باتیں اس کی عمل تو کیپٹن نے کرنا ہوتا ہے گراؤنڈ میں. کرکٹ کا کیپٹن یاد رکھیں، کسی سپورٹس کے اندر کیپٹن کے اوپر اتنا ذمہ داری نہیں ہوتی جو کرکٹ کیپٹن. کرکٹ واحد ایک سپورٹ ہے جس کا کیپٹن لیڈر ہوتا ہے، ہونا پڑتا ہے. اگر وہ لیڈر نہیں ہے تو وہ برا کیپٹن اچھی ٹیم کو نیچے لے آتا ہے، اور ایک اچھا کیپٹن کمزور ٹیم کو اوپر لے جاتا ہے. یہ صرف کرکٹ میں ہے، نہ ہاکی میں ہے، نہ اسکواش. ڈیسیجنز یہاں پہ زیادہ لینے پڑتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ بال ٹو بال جاتا ہے اور کرکٹ میں پریشر بہت پڑتا ہے. اب یہ 2020 ہے، پریشر گیم ہے نا. 60-70 ہزار پبلک ہے، ایک
پتہ نہیں کتنے 1 ارب لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو بہت پریشر ہوتا ہے. ادھر کیپٹنسی کا رول بہت بڑا ہو جاتا ہے. ساری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے, کیپٹن ٹیم کو اٹھا بھی سکتا ہے گرا بھی. اس لیے دھونی جو ہے اس کو میں بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. بڑے نروس, بڑے کیونکہ اس کے نرو اسٹرانگ ہیں, وہ کول کام کلیکٹڈ رہتا ہے. وہ تو ایسا لگتا ہے دونوں ٹیموں کو وہی کھلا رہا تھا. میں معذرت کے ساتھ, میں بریک کا وقت آ گیا خان صاحب, لیکن ایک چیز میں وہاں اس دن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف عمران خان نے پرفارم کیا اکیلے نے. ٹیم آپ کی وہاں پہ ہار گئی, ڈر کے ہار گئی. قومی ترانہ آپ کا وہاں غلط پڑا گیا. یعنی ایک آدمی نے پرفارم کیا صرف, اور لگتا ہے وہ آپ ہی کو کرنا پڑا ہے وہاں پہ. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. مشرف صاحب کا معاملہ ہے, وہ باہر چلے گئے, اس پہ خاصی لے دے. اس پہ میں نے آپ سے پالیسی سٹیٹمنٹ جو آپ کا ہے اس بارے میں میں نے آپ سے بات کر دی, اور ساتھ ہی ساتھ الطاف حسین صاحب کے معاملات کچھ چل رہے ہیں ان پہ بات کرنی. بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب سے ہم بات کریں. خان صاحب, یہ جو مشرف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, چودھری نثار صاحب آج یہ فرما رہے ہیں کہ عدالت کا آرڈر ہم نے بھیج دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں احتجاج آپ کی منافقت پہ کر رہے ہیں کہ آپ تو ان پہ کیس کر رہے تھے. اور جو وکیل ہیں مشرف صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے کہا کہ گورنمنٹ اگر روکنا چاہے تو روک لے, ہماری طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. آپ کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ, پہلے سر وہ آپ ریکارڈ کروا دیں, اس کے بعد پھر میں بات کریں. سب سے پہلے تو جی یہ نواز شریف کے اوپر ایک بہت بڑا اب دھبا لگے گا کہ سارا وقت لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جی انہوں نے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, انہوں نے قانون توڑا, انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑی. اور متاثر کون تھے؟ نواز شریف تھے. کس کو انہوں نے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا؟ نواز شریف کو ہٹایا. ٹھیک, تو اس کے جو مظلوم تھے وہ تو نواز شریف تھے. ذمہ داری تو ان کی تھی, گورنمنٹ ان کی ہے, پروسیکیوٹ تو انہوں نے کرنا تھا. تو یہ کیا نورا کشتی کھیلی ہے انہوں نے؟ یعنی یہ سارا ڈرامہ کرا کے آخر میں نواز شریف نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ ان کو اقتدار سب کچھ ہے. اقتدار میں پہنچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اقتدار کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے اقتدار جا رہا تھا مشرف کی وجہ سے. ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی چیز بھی میرے اقتدار کے راستے میں آ جائے. اقتدار ان کو پیار ہے. خان صاحب دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کا سٹیٹمنٹ ہے, آپ پاکستان میں نہیں تھے, انہوں نے یہ کہا بڑا کلیئر جی کہ یہ دھرنے والی پالیٹکس ہوتی ہے, اگر ہم روک کے رکھتے ہیں تو وہ آپ سے جوڑتے ہیں ان چیزوں کو کہ دوبارہ تیاریاں تھی. یہ مشرف کو جب بھی ہم ٹرائل کرتے ہیں یا اس معاملات میں جاتے ہیں تو یہ دھرنے ہو جاتے ہیں پاکستان میں. آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں اعلی کار بنایا انہوں نے مشرف صاحب کا. ان کے اوپر ایک ابراہیم لنکن کا ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ سارا وقت سارے لوگوں کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے. ان کا کام ہے میڈیا کے ذریعے, میڈیا پہ بیٹھ جانا, جھوٹ بولنا, لوگوں کو پاگل بنانا. سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں اس قوم کے, ان کو پتہ نہیں ہے. نواز شریف کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں, جتنی نواز شریف کی سٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے وزیروں کی سٹیٹمنٹ ان کی پڑھ لیں. یہ ایک دفعہ شور مچاتے ہیں فوج کے خلاف, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اگلے دن ہاتھ باندھ دیتے ہیں ان کے سامنے. وہی آصف زرداری نے کہا پہلے بڑھ کے ماری, پھر آج میں معافی مانگنے. یہ لوگ وہ ہیں. عمران خان اگر پرائم منسٹر ہوتے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرتے, قانون کو موقع دیتے, ان کو اپنی صفائی پیش کرتے. لیکن ان کو یہ نہیں ہونا تھا کہ عدالت اب کیس چل رہا ہے تو چلو جناب مکمکا کر کے واپس. انہوں نے ڈیل ہوگی, مکمکا ہو گیا. کس سے نہیں, آصف زرداری سے نہیں مکمکا کیا, انہوں نے ایم کیو ایم سے نہیں مکمکا کیا. انہوں نے ایم کیو ایم سے سب سے زیادہ ظلم کیا 96 کے اندر, 97 میں نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا. جو پولیس والے انوالو تھے ساروں کو انہوں نے واپس ٹرانسفر کروایا کراچی, اور ایک کو قتل کروایا. میں ان معاملات میں ایک بریک کے بعد آؤں گا, ان معاملات میں آؤں گا, ایک بریک کے بعد آؤں گا. ناظرین ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مصطفیٰ کمال ایپیسوڈ ہے, پھر الطاف حسین صاحب کے معاملات ہیں, اور شجرکاری مہم خان صاحب نے آج دوبارہ جا کے پودے لگائے ہیں, اور وہ اس پہ بھی بات کریں. بریک کے بعد کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا خان صاحب, یہ مکمکا کیسے, ایم کیو ایم کے ساتھ کیسے آپ کو اب لگ رہا ہے کہ مکمکا ہے ان کا کوئی؟ دیکھیں ان کے خلاف تو آپریشن ہو رہا ہے. دوسرا, ان کے خلاف ایک نئی پارٹی انٹروڈیوس ہو گئی ہے, ان کے اندر سے لوگ نکالے گئے یا نکل آئے, وہ ان کو واپس بلایا گیا یا وہ آ گئے, اور ایک عجیب طریقے سے انہوں نے پارٹی بھی لانچ کر دی ہے, اور سنا ہے کہ وہ آپ کو بھی بڑا ڈینٹ ڈالے گی کراچی کی پولیٹکس میں. دیکھیے پہلے تو مکمکا تھا 96 کے اندر, جب یہ پاور میں آئے 97 میں
انہوں نے جو اپنی کرسی بچانے کے لیے جو انہوں نے پولیس والوں کو مروایا ہے، کبھی اس کے بعد کراچی کی پولیس ٹھیک نہیں ہوئی. اس کے بعد کراچی میں پولیس تباہ ہو گئی. اس لیے تو آج رینجرز بلانے پڑے ہیں، کیونکہ کس پولیس والے نے کوئی کسی کو پکڑنا ہے دہشت گرد کو، جب اسے ڈر ہوگا کہ اس کو بعد میں گولی مار دیا جائے گا. تو وہ نون نے سب سے بڑا ظلم کیا اپنی کرسی بچانے کے لیے. اب جو حالات ہیں کراچی میں، پہلے تو جی مجھے کوئی فکر نہیں ڈینٹ کی، مجھے پاکستان کی زیادہ فکر ہے. جو دہشت گرد ہیں، جو مصطفیٰ کمال بات کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے. اگر ان کے رو کے ساتھ ہیں تعلقات، رو پہلے حکومت کہہ رہی ہے کہ رو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، بلوچستان میں، قبائلی علاقے میں، کراچی میں. یہ حکومت کہہ رہی ہے، انٹیریئر منسٹرز کہہ رہے ہیں. کتنے انٹیریئر منسٹرز کہتے گئے. اسی ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق ہے رو کے. تو یہ تو اور وہ غداری ہے. ساری گورنمنٹ کے بعد رپورٹس بھی تھی. اچھا اب بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے اس کے اوپر گارڈین کے اندر آرٹیکل ہے، صرف یہاں نہیں کہہ رہے. اور اب مصطفیٰ کمال وہی باتیں کہہ رہے جو میں 9 سال سے کہہ رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر پکڑ لیا جائے اور ان لوگوں کو نیوٹرلائز کیا جائے جو اس ملک کے ساتھ، اور کراچی ہمارا فائنینشیل ہب ہے، ہمارا سینٹر ہے. آپ کراچی کو کرپل کرتے ہیں، پاکستان کو کرپل کر دیتے ہیں. اگر ان لوگوں کو پکڑا جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میری پارٹی کمزور ہو، جو بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی وہاں چلے جائیں تو کوئی فکر نہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے اس میں کہ اگر یہ جو دہشت گرد ہیں جو رو کے سپانسر کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے آ کے پاکستان میں تباہی پھیری ہے، ہمارے جو مین فائنینشیل سینٹر ہے وہاں لوگوں کی زندگی تباہ کی ہوئی ہے، بتا خوری کرتے ہیں. وہ الطاف حسین دہشت گرد سب سے بڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے فیصلہ کرتا ہے کون جیے گا کون مرے گا. تو میں تو 9 سال سے میری تو یہ جہاد تھی اس کے خلاف. مجھے تو سارا وقت لوگ کہتے تھے عمران صاحب آپ کو مار دیں گے، آپ کی زندگی. مجھے تو ایک دفعہ انٹیریئر منسٹر نے بتایا ہے، چودھری نثار نے مجھے آج سے 2 سال پہلے بتایا کہ انہوں نے کسی کو وہاں قبائلی علاقے سے میرے خلاف انہوں نے تیار کیا ہوا ہے مجھے ہٹ کرنے کے لیے. مجھے ایم کیو ایم والوں نے آپ کہا؟ ہاں، مجھے چودھری نثار نے مجھے کہا کہ آپ دھیان رکھیں. بلکہ انہوں نے نام بتایا، انہوں نے کوئی لنک دیا آپ کو؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو انفارمیشن آئی ہے کہ ایم کیو ایم نے کسی کو قبائلی علاقے کے اندر کسی کو کانٹریکٹ دیا کہ مجھے ماریں. یہ مجھے گورنمنٹ نے مجھے ایک دفعہ بتایا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے شکر ہے کہ آج ایم کیو ایم کے اندر سے لوگ، اور وہ بھی کریڈیبل لوگ جن کی اردو اسپیکنگ. سر، اس کیس پہ بعد میں چودھری صاحب سے آپ نے کبھی پوچھا کہ اس کو کوئی حل کیا؟ وزیر داخلہ ہے، وہ بندے تو پکڑنے تھے نا، لنک تو ڈھونڈنا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا دھیان رکھو. ہم ان کو انفارمیشن آئی ہے کہ انہوں نے وہاں سے کسی کو قبائلی علاقے سے بتانا ہے کہ جی طالبان نے مار دیا، لیکن انہوں نے وہاں سے کسی کو بھی آپ پیسے دے کے کروا سکتے ہیں نا کسی کو قتل. تو انہوں نے مجھے آج سے 2 سال پہلے بتایا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زہرا حسین کو جا کے الطاف حسین کی تقریر کے بعد دن دہاڑے قتل کر دیا. اور اب تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ الطاف حسین نے کہا تھا اور لوگ مارو تحریک انصاف کے. یہ تو انہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے یہاں جو لوگ تھے انہوں نے نہیں مارا. یہ تو اب پوری انفارمیشن ہے. تو ان لوگوں کو پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنے دینا اور کہنا یہ جمہوری پارٹی ہے. اگر ان میں سے مصطفیٰ کمال جیسے لوگ اگر ان میں سے اس پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی بنا دیتے ہیں اور ان کا ملیٹنٹ ونگ ختم کر دیتے ہیں، پاکستان کی بہتری ہے اس میں. مصطفیٰ کمال آئے ہیں، لائے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے پیچھے اس کے؟ میں تو کہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو تو فون آتے ہیں لوگوں، میں تو کہہ رہے ہیں جوائن کرو. میں تو کہتا ہوں کہ وہ اگر آئے ہیں اچھا ہے. وہ قرآن کی آیت لائے گئے پھر بھی اچھا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں. ہم کیوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں کہ اللہ نے ان کو سیدھے راستے پہ لگایا. لیکن اگر لائے گئے تو اچھا لائے گئے ہیں، اچھا ایجنسیز لائے، ملک کی بہتری کے لیے لے کے آئے ہیں. یعنی یہ جو دہشت گرد لندن میں بیٹھ کے 25 سال سے لوگوں کو مروا رہا ہے، شکر ہے کہ کوئی اس کے خلاف بولا ہے. یہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں فائنل کرے گی سارے معاملے کو؟ میں معاملہ کہہ رہا ہوں صرف را کے ایجنٹ والا جس کے اوپر بھی تحقیقات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ اناؤنس کر دے گی اور پبلک کے سامنے ٹروتھ لے آئے گی؟ را کے ایجنٹ تو ایک بہت بڑا الزام ہے نا، لیکن دہشت گردی، بتا خوری، لوگوں کو اٹھا کے یہاں سے منی لانڈرنگ کرنا، یہ میجر آفینس ہے. وہ لوگ جو چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ میں 9 سال سے کہہ رہا ہوں. یہ گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپوز پوری طرح کر دے گی اس کیس کو؟
इंशाअल्लाह चौधरी निसार साहब से आपको चौधरी निसार को जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मुझे उम्मीद तो है कि वो मियां साहब तो आपको पता है ना, उनकी बिजनेस इंटरेस्ट पहले आ जाते हैं। अगर वो बिजनेस